अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम से हमने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का तीसरा बाब शुरू किया था। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस बाब की अहमियत क्या है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बाइबल मुक़द्दस के उन चंद चुनिंदा अबवाब में शामिल है जिनमें मसीही इलाहियात हमको मिलती है। ये पूरा बाब बहुत अहम है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा जिन बातों पर है, उनमें से बहुत सी बातों का जिक्र हमें इस बाब में मिलता है। बाब के शुरू में हमने देखा कि एक फरीसी जिसका नाम निकोदीमस था, एक उस्ताद था। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या वो ही मसीह हैं या नहीं। वहां से बात नई पैदाइश की तरफ चली गई, खुदा की बादशाही की तरफ चली गई, खुदा की बादशाही में दाखले की तरफ चली गई। यीशु मसीह ने निकोदीमस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह के कहने का यह मकसद था कि नई पैदाइश और खुदा की बादशाही में दाखला एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। हमने इस बात पर भी बहस की थी कि नई पैदाइश आखिर है क्या। मैंने आपको यह भी बताया था कि नई के लिए जो लफ्ज़ यूनानी जुबान में इंजील मुकद्दस का हिस्सा बना, वो है एनोथेन। और एनोथेन का एक मतलब तो अनदर होता है, यानी एक और यहां पर जब हम नई पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक और पैदाइश। लेकिन इसके साथ ही उसका एक और मतलब भी है, और वो है ऊपर से पैदा होना। और आज या अगले प्रोग्राम में हम इस पर बहस करेंगे कि ऊपर से पैदा होने के मानी क्या हैं। निकोदीमस मेरे और आपके जैसा एक इंसान था। उसने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि कैसे कोई नई पैदाइश हासिल कर सकता है। उसकी समझ में खुदावंद यीशु मसीह की ये बात नहीं आई। उसने आपसे सवाल किया कि ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जब कि वो बूढ़ा हो गया हो, वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर नए सिरे से पैदा हो। खुदावंद यीशु मसीह किसी और आलम की, किसी और दुनिया की बात कर रहे थे। वो जो खाकी था, मेरे और आपके जैसा, वो इस दुनिया से, इस आलम से बाहर निकल पाने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए नए सिरे से पैदा होना लाजिम है, यानी नई पैदाइश लाजिम है। निकोदीमस का दूसरा सवाल था, यह तो नामुमकिन है। आइए आज हम खुदावंद यीशु मसीह के इस सवाल के दिए गए जवाब पर गौर करें। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। चंद आयात में अपने इस मुख्तसर से जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदीमस को और हम सबको ये बावर करा दिया कि नई पैदाइश ऐन मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह निकोदीमस का ध्यान जिस्म से हटाकर रूह की तरफ लगाना चाह रहे हैं।
خداوند یسوع مسیح اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم سب ایک دفعہ جسمانی پیدائش حاصل کر چکے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے نئی پیدائش کی مثال کیوں استعمال کی یہاں پر؟ جسمانی طور پر پیدا ہونا بھی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنے والدین کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، ہم اس گھڑی کا انتخاب خود نہیں کر سکتے جس گھڑی ہم مولود ہو کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس میں سے کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نئی پیدائش جو کہ ایک روحانی پیدائش ہے، وہ بھی انسان کے اختیار سے باہر ہے، وہ اوپر سے ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ ایک روحانی پیدائش ہے۔ جسمانی پیدائش کے وقت تو ہم جسم لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن روحانی پیدائش کے وقت ہمارے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، ہم اندر سے ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، ہم یکسر بدل جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب تک انسان میں اندرونی تبدیلی نہ آئے، جب تک اس کا باطن تبدیل نہ ہو جائے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک فریسی سے بات کر رہے ہیں۔ فریسی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ شریعت کے نہایت پابند تھے، وہ ان تمام احکام کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بجا لاتے تھے جو خدا کی شریعت میں درج تھے۔ نہ صرف وہ خدا کی شریعت کو منوان پورا کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، بلکہ وہ انسان کی روایات جو اتنے سالوں میں یہودیت میں بہت ساری دوسری چیزیں شامل ہو گئی تھیں، انسانوں کی تعلیم کے مطابق وہ ان کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے یہودیت کی جو بگڑی ہوئی شکل ہمیں نظر آتی ہے، وہ ظاہر پر زور دیتی تھی۔ انہوں نے اپنے طہارت کے اصول بنا رکھے تھے۔ ان کے لیے غسل کرنا، ان کے لیے دن میں 3 بار اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، اپنے منہ کو اور سر کو دھونا، گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے پاؤں کو دھونا، یہ سب چیزیں ان کے مذہب میں داخل ہو چکی تھیں۔ وہ ان باتوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ وہ طہارت کے نہایت پابند ہیں۔ وہ ظاہری پاکیزگی پر، ظاہری طہارت پر زور دیتے تھے، لیکن خدا کی تعلیم اس کے بالکل برعکس تھی۔ خدا اندرونی تبدیلی چاہتا ہے، اور اس لیے نکودیمس کی سمجھ میں، جو کہ بنی اسرائیل کا استاد تھا، یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ جو ظاہر پر بھروسہ کرتا تھا، وہ جو ظاہر کو پاک رکھنے پر زور دیتا تھا، اس کے لیے یہ اندرونی تبدیلی کی بات، یہ باطنی تبدیلی کی بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اندرونی تبدیلی روحانی تبدیلی ہے۔ ہمارا اندرونی طور پر تبدیل ہو جانا، ٹرانسفارم ہو جانا، ہمیں خدا کی بادشاہی کا اہل بناتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے نکودیمس سے یہ فرمایا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی نئی پیدائش، روحانی پیدائش، پانی اور روح کے وسیلے سے ہی ممکن ہے۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یسوع مسیح کی مراد پانی اور روح سے کیا تھی۔ بہت سی کلیسیاؤں میں جب پانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک دم دھیان بپتسمے کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح بپتسمہ کی بات نہیں کر رہے۔
اگر ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان پر غور کریں تو یہاں پانی سے مراد خدا کا کلام ہے۔ جب ہم اگلے باب میں جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے ایک اور مکالمے پر غور کریں گے جو کہ ایک سامری عورت کے ساتھ ہوا، تو وہاں ہمیں پانی کا ذکر بار بار ملے گا، لیکن وہاں ہر دفعہ پانی کا مطلب خدا کا الہام، خدا کا مکاشفہ ہے، جس طور سے خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا۔ سو پانی خدا کا کلام ہے۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو، کلیسیا کو، کلام کا پانی چھڑک کر جھریوں سے اور عیبوں سے پاک کرتے ہیں۔ نئی پیدائش خدا کے کلام کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ جب ہم تک خدا کا کلام پہنچتا ہے اور جب وہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے اور ہماری زندگی میں اس آس کو پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو خدا کا کلام ہمیں نئی پیدائش کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ پانی یعنی خدا کا کلام ہے جو کہ ہماری نئی پیدائش کو ممکن بناتا ہے، دوسری طرف خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ روح القدس یعنی خدا کا روح، پاک روح ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے، وہ ہمیں اس نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزارتا ہے، وہ ہمارے باطن کو تبدیل کر دیتا ہے، ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ دوستو غور کیجئے گا، خدا کا کلام، خدا کا روح میرے اندر آ کر مجھے اندر سے تبدیل کرتے ہیں، مجھے نئی پیدائش کا تجربہ دیتے ہیں۔ کلام بھی خدا کا اور روح بھی خدا کا۔ جب یہ دونوں چیزیں میرے اندر سرایت کرتی ہیں، میرے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو میں نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اینوتھن، اوپر سے، یہ دونوں چیزیں الہی ہیں، الہی کلام، الہی روح، یہ دونوں الہی چیزیں مجھے نئی پیدائش کا تجربہ بخشتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے پاک نہیں کر سکتا، یہ کلام کا فیصلہ ہے، یہ خدا ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کا روح ہے جو مجھے اندر سے پاک کرتے ہیں۔ جس طرح سے میری جسمانی پیدائش پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا، اسی طرح سے میری روحانی پیدائش پر، نئی پیدائش پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ اس کے کلام اور اس کے پاک روح کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو اندر سے پاک نہیں کر سکتا۔ یہودیت کی جو بگڑی ہوئی شکل یسوع مسیح کے زمانے میں مروج تھی، وہ اپنے کاموں پر، اپنی قربانیوں پر، اپنے یروشلم آنے جانے پر، اپنی عبادت پر، اپنی دعا پر، اپنی خیرات پر بھروسہ کرنے لگ گئے تھے، لیکن یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں تھی۔ تو عزیزو، نئی پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا ایک اندرونی تبدیلی ہے۔ یہ اندرونی تبدیلی میری مرضی سے نہیں آ سکتی، یہ میری خواہش سے نہیں آ سکتی، یہ میری کوشش سے نہیں آ سکتی، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ اوپر سے ایک نئی پیدائش حاصل کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ میں اور آپ سب ایک دفعہ جسمانی پیدائش کے تجربے سے گزر چکے ہیں، ہم جسمانی ہیں، لیکن جب خدا کا کلام اور خدا کا پاک روح ہمارے باطن میں کام کرتے ہیں تو پھر ہم نئے سرے سے روحانی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیکودیمس کا سوال تھا یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا،
یسوع مسیح نے جواب دیا، یہ عین ممکن ہے نکودیمس، انسان ہوتے ہوئے یہ تیرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے سب چیزیں ممکن ہیں۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو پھر اس کا پاک کلام اور اس کا پاک روح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر نکودیمس کو یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح ایک مثال استعمال کرتے ہیں، اور وہ مثال ہے ہوا کی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہم یہ بھی تعین نہیں کر سکتے کہ یہ ہوا کہاں سے آئی اور کس سمت میں جا رہی ہے۔ اور دوستو، میں اور آپ آج 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ آج بھی ہم ہوا پر اختیار رکھنے میں ناکام ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے جبکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اگر ہوا زیادہ تیزی سے چل رہی ہو تو اس کی آواز ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اگر نہایت ہی ہلکی ہوا چل رہی ہو تو پتوں کی سرسراہٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ ہمارے جسم کا وہ خوشگوار تجربہ جو ہوا لگنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ یعنی ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اثرات جو ہوا سے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح سے نئی پیدائش بھی ہے۔ نئی پیدائش کب ہوتی ہے؟ کس ساتھ میں ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ نہ ہی ہم کسی انسان کو کھول کر اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے یا نہیں۔ یہ ایک الہی تجربہ ہے جو خدا کے کلام اور خدا کے روح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلتا ہے کہ اندرونی تبدیلی آ چکی ہے، نئی پیدائش ہو چکی ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے پتوں کی سرسراہٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ جب باطن تبدیل ہو جاتا ہے تو ظاہر بھی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ہمارا عمل، ہمارا رد عمل، ہمارے رویے، یہ سب دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کچھ تو ہوا ہے، اندر کچھ تو ہوا ہے جس کے وسیلے سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہاں پر پھر ہم اس فریسی مذہب کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا واسطہ خداوند یسوع مسیح سے تھا۔ فریسی ظاہری تبدیلی پر زور دیتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید ظاہر پاک کرنے سے، جسم کو پاک رکھنے سے ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، انسان کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا، اپنے اندر، اپنے باطن میں تبدیلی لے کر آنا ناممکن ہے۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نکودیمس کو یہ بتا رہی ہے کہ ظاہری تبدیلی تو باطنی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ثابت ہو سکتی، لیکن باطنی تبدیلی یقیناً ہمارے ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ مقدس متی کے انجیلی بیان کے 23ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا تھا۔ وہ قبریں جن کے اوپر خوبصورت مقبرے تعمیر کر دیے گئے ہوں، لیکن جب قبر کو کھود کر دیکھا جائے گا تو وہاں تو گلا سڑا جسم، وہاں تو بوسیدہ ہڈیاں اور تعفن ہی ملے گا۔ تو قبر کے اوپر خوبصورت مقبرہ بنا دینے سے، اس پر سفیدی کر دینے سے، اس پر سنگ مرمر لگا دینے سے قبر کے اندر کی غلاظت، اس کے اندر کا تعفن ختم نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو وہ رکابیاں کہا تھا جن کو باہر سے تو صاف کر دیا گیا ہو، اندر سے صاف نہ کیا گیا ہو۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کا واسطہ اس مذہب سے تھا، اس خود ساختہ مذہب سے تھا جو صرف ظاہری پاکیزگی پر بھروسہ رکھتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اندرونی تبدیلی، باطنی تبدیلی ممکن ہے، لیکن وہ ظاہر کو پاک کرنے سے نہیں آئے گی، وہ خدا کے کلام اور خدا کے پاک روح کے وسیلے سے آئے گی۔ وہ خدا کی مرضی کی مرہون منت ہے، اس پر میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نیکودیمس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ یسوع نے بتا دیا کہ نئی پیدائش ممکن ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیسے ممکن ہے۔ نیکودیمس میری طرح موٹی عقل کا تھا، اس کو یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور اس کا اگلا سوال تھا کہ چلے میں مان لیتا ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ نئی پیدائش ممکن ہے، لیکن یہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کے مکینکس کیا ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا وسیلہ کیا ہے؟ دوستو، آج کا وقت تو ختم ہونے جا رہا ہے۔ نیکودیمس کے اس اگلے سوال پر اور نئی پیدائش کی ایک اور جہت پر ہم اگلے پروگرام میں بحث کریں گے۔ ابھی تک جو نئی پیدائش کے بارے میں ہم دو باتیں دیکھ چکے ہیں۔ پہلی، نئی پیدائش لازم ہے۔ یسوع نے فرمایا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ نئی پیدائش ممکن ہے۔ انسان کے لیے اس بات کو قبول کرنا شاید مشکل ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا کہ نئی پیدائش عین ممکن ہے، خدا کی طرف سے ممکن ہے، خدا کے پاک کلام اور اس کے پاک روح کے وسیلے سے ممکن ہے۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ باب، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا یہ تیسرا باب، چند اہم ترین ابواب میں بائبل مقدس کے شامل ہے۔ اس میں مسیحی الہیات کھول کر بیان کر دی گئی۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ مسیحیت ان تمام مذاہب سے فرق ہے جو کہ صرف اور صرف ظاہری پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، جو کہ ظاہری تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جو اپنا حلیہ بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ مسیحیت نئی پیدائش سے متعلق ہے، مسیحیت اندرونی تبدیلی سے متعلق ہے، اور جب باطن بدل جائے گا تو ظاہر تو خود بخود ہی بدل جائے گا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اور دین، کسی اور مذہب سے ہو۔ ہمارے لیے تمام ادیان قابل احترام ہیں، ہمارے لیے تمام روحانی ہستیاں محترم ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے، آپ جس بھی دین، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ دیر کے لیے اس پر غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ وہاں پر زیادہ زور ظاہری تبدیلی پر دیا جا رہا ہے یا باطنی تبدیلی پر۔ میں نے بائبل مقدس کا فیصلہ آپ کو سنا دیا، میں نے خداوند یسوع مسیح کے منہ کی کہی ہوئی بات آپ تک پہنچا دی۔ مسیحیت وہ مذہب ہے، بلکہ یہاں پر میں مسیحیت کی بات بھی نہیں کروں گا، میں اس کے کینوس کو تھوڑا پھیلانا چاہوں گا۔ بائبل کا مذہب، بائبل کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو اندرونی تبدیلی پر زور دیتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں بہت ساری تعلیم ایسی ہی ملتی ہے جو کہ اندرونی تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ اندرونی تبدیلی خود سے نہیں آ سکتی، اس کو ہم اپنی مرضی سے اپنے اندر نہیں لا سکتے۔ اگر یہ کسی وسیلے سے ہو سکتا ہے تو وہ خدا کا فضل ہے۔ خدا ہمیں چن لیتا ہے
خدا ہم پر رحم کرتا ہے، خدا ہم پر فضل کرتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے پاک کلام سے آشنا کرتا ہے۔ جب خدا کا پاک کلام ہمارے دلوں پر چوٹ لگاتا ہے اور ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، تو پھر خدا کا پاک روح آ کر ہمیں اندر سے تبدیل کرتا اور ہمیں ایک نیا انسان، ایک نئی مخلوق بناتا ہے۔ دوستو، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہمیں آپ کے رابطے کا انتظار رہتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مفید مشوروں کی روشنی میں، آپ کی آراء کی روشنی میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات اس وقت آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ای میل بھجوا سکتے ہیں، آپ فیس بک کے وسیلے سے یا اسکائپ کے وسیلے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے جان کر نہایت خوشی ہوگی۔ اور ہاں، اگر آپ کو بائبل مقدس چاہیے یا انجیل شریف چاہیے تو تب بھی ہمیں اپنا نام اور پتہ لکھ بھیجیے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد بائبل مقدس یا انجیل شریف آپ کی خواہش کے مطابق آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اگلا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں ہم نئی پیدائش کی ایک اور جہت پر بحث کرنے والے ہیں۔ تب تک اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔